अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेगम जहां आरा की दिली ख्वाहिश थी कि अपने इकलौते बेटे तोहा के लिए चांद सी दुल्हन लाएं। जब से तोहा मेडिकल के आखिरी साल में गया था, उन्हें बेटे की शादी का शौक हो गया था। तब से एक बेइंतहा हसीन दुल्हन लाने की चाह में उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। वो चाहती थी उनके ज़हीन और फ़तीन बेटे की ऐसी बीवी हो जो सब लड़कियों से मुख्तलिफ और मुनफरिद हो। ये नहीं था कि उनकी फैमिली में लड़कियों की कोई कमी थी, बल्कि फैमिली पर क्या मौकूफ़ था। कुछ लड़कियां तो उनके घर में ही रहती थीं, इसलिए कि उनका जॉइंट फैमिली सिस्टम था और तीनों भाई एक हवेली नुमा घर में रहते थे, जिनमें सबके पोर्शन तो अलग अलग थे लेकिन सब मिलकर रहते थे। बड़े ताया की 2 बेटियां और एक बेटा था। दरमियान में तोहा के वालिद थे, जिनका एक ही बेटा तोहा था। छोटे चचा की 3 बेटियां थी, बेटा कोई ना था। ये तो घर की लड़कियां थी। घर से बाहर फूफो की लाइक फाइक बेटी जरी थी, खाला की 2 बेटियां थी, मामू की भी एक बेटी थी। और कुदरती बात थी कि तोहा चूंकि घर का देखा भाला लड़का था, मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने वाला था, अपने वालिदैन की वसी जायदाद का तन्हा वारिस था, इसलिए सब लड़की वालों की नज़रें उसकी तरफ थीं। लेकिन जहां आरा की नज़रों में तो कोई लड़की नहीं जचती थी। खुद ताहा और उसके वालिद ने सारी उम्र वही किया जो जहां आरा ने चाहा था, सो इस मामले में भी वो खामोश थे। लेकिन जहां आरा को लड़कियां ढूंढते देखकर ताई और चची दोनों के सीनों पर सांप लौटते थे। ताई ज्यादातर खामोश रहती थी, लेकिन चची अकेले में खूब बोलती। ये तो सरासर ज्यादती है, हमारी बेटियों के साथ ना कदरी है हमारी बच्चियों की। क्या कमी है भाई हमारी बच्चियों में? किस बात में वो किसी से कम है? हुस्न में, तालीम में? और फिर उनका बेटा कौन सा शहजादा है जिसके लिए वो कोई शहजादी ढूंढ रही हैं? ताई भी हूँ हाँ के जरिए उनकी बातों की तायद करती, लेकिन जहाँ आरा के सामने दोनों चुप रहती। वो छुट्टी का दिन था, तमाम लड़कियां जमा होकर जहाँ आरा की तरफ आ गई थी। सब मिलकर हंसी मजाक कर रही थी। तोहा भी सबके साथ बैठकर गप्पे हाँक रहा था। सब ने मिलजुल के खाना खाया। लड़कियां एक एक करके अपने घर सुधार गईं। काम करने वाले तो बहुत थे, फिर भी जब मेहमान ज्यादा हो जाते तो जहाँ आरा को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता। उस वक्त भी वो गिरने के अंदाज में बेटे के साथ सोफे पर बैठ के कहने लगी, खुदा करे जल्दी इस घर की असल मालिकान आ जाए और मुझे फरागत नसीब हो। तोहा हंस के बोला, अम्मी इस घर की असल मालिकन तो आप हैं, आप किसी दूसरी को मालिकन बना के क्यों लाना चाहती हैं? बेटा ये तो दुनिया का दस्तूर है, पुराने लोगों की जगह नए लोग लेते हैं। सारी उम्र कोई एक बंदा मालिक बन के नहीं रह सकता। तोहा के वालिद शुजा साहब ने अखबार से नजरें हटाकर कहा, तो आज इन लड़कियों में से कोई चुन लेती, घर पे आई तो थी सब। लो और सुनो। जहां आरा को मियाँ का ये मशवरा बेहद नागवार गुजरा। इनमें से कौन सी ऐसी लड़की थी जो मेरे बेटे के साथ जचती थी? सब देखी भाली है और अपने खानदान की लड़कियां हैं। शुजा साहब ने रसान से कहा, किसी को भी मुंतखब कर लो, खुद ब खुद तुम्हारे बेटे के साथ जच जाएगी। और फिर अम्मी मुझ में कौन से सुर्खाब के पड़ लगे हैं? तोहा हंस के बोला, तुम दोनों बाप बेटा रहने दो, मैं अपने चांद के लिए एक नायाब दुल्हन लाऊंगी जिसे दुनिया देखेगी। हमेशा की तरह बाप बेटा चुप हो गए। लगता तो ऐसा था कि जहां आरा की इस तलाश का कभी खात्मा नहीं होगा, क्योंकि जिस नायाब हीरे की तलाश उन्हें थी उसका इस रुए ज़मीन पे पाना मुश्किल था। हुआ उसके बरअक्स कि बिल्कुल अचानक और गैर मुतवक्को तौर पर गोहरे मकसूद उनके सामने आ गए। हुआ यूं कि पड़ोस में बेगम रहमत के यहाँ कुरान खानी की तकरीब थी। हमेशा की तरह बुलावा उनके घर पे आया था। हमेशा इस किस्म की तकरीबात चची अटेंड करती थी कि उन्हें भांत भांत के लोगों से मिलने का शौक भी था। लेकिन उस दिन उनके मैके में कोई तकरीब थी, वो वहाँ जाने की तैयारियों में लगी थी। पड़ोस का मामला था, सो जहाँ आरा जाने के लिए तैयार हो गई और वहीं कुरान खानी में मसरूफ़ उन्हें वो लड़की नज़र आ गई जो सीधी उनके दिल में उतर गई। उन्हें यूं लगा जैसे उनकी तलाश का खात्मा हो गया हो। वो लड़की इस कदर हंसी थी कि लगता था जैसे कोई हूर रास्ता भूल के दुनिया में आ गई हो। उसका रंग कुंदनी था, झील जैसी खूबसूरत आंखों में डूब जाने को दिल चाहता था। वो बिल्कुल सादा लिबास में थी, लेकिन इस सादगी में भी बला का हुस्न था। दुपट्टे से सर ढका हुआ था, लेकिन सुनहरे बालों की चोटी दुपट्टे के नीचे से
کسی سانپ کی طرح لہرا رہی تھی۔ درود پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تو جہاں آرا نے دیکھا کہ لڑکی کا چہرہ جتنا پیارا تھا، جسم اور قد کاٹ اس سے بھی زیادہ خوبصورت، انتہائی متناسب اور خوبصورت سراپا، غرض لڑکی میں کوئی کمی خامی ڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ جہاں آرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور ان کی نظریں بے تابی سے سریا کو ڈھونڈنے میں لگ گئیں۔ سریا ان کی دور کی رشتہ دار تھی اور اس کام میں ان کی شریک کار بھی۔ سریا نے کئی لڑکیاں جہاں آرا کو دکھائی تھیں، وہ اس لحاظ سے بھی اچھی تھیں کہ جہاں آرا کی جیٹھانی اور دیورانی سے پوری رازداری رکھتی تھی۔ چونکہ ان لوگوں سے سریا کی رشتہ داری تھی، اس لیے جہاں آرا کو یقین تھا کہ وہ اس تقریب میں ضرور آئی ہوگی۔ تھوڑی ہی تلاش کے بعد جہاں آرا کو سریا ایک کونے میں نظر آ گئی۔ قرآن خوانی ختم ہوئی، دعا پڑھائی گئی، تمام خواتین نے ہاتھ اٹھا کر خدا کے حضور اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعائیں مانگی۔ اہل خانہ پیٹ پوجا کی فکر کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور تمام مہمان خواتین ایک دوسرے سے باتوں میں لگ گئیں۔ جہاں آرا فوراً سریا کے پاس پہنچ گئیں۔ ارے بھابھی آپ، میں تو سمجھی تھی شائستہ آئی ہوں گی۔ سریا کا اشارہ چھوٹی چچی کی طرف تھا۔ اس کے میکے میں کوئی تقریب تھی، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ خیر چھوڑو، جہاں آرا نے اپنی آواز دھیمی کرتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ ذرا یہ سرمئی کپڑوں والی لڑکی کون ہے؟ سریا نے مڑ کر اس لڑکی کی طرف دیکھا اور بولی، اس کا خیال چھوڑ دو بھابھی۔ کیوں؟ جہاں آرا کو دھچکا سا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب اس لڑکی کو چھوڑنا ان کے لیے آسان نہ رہا ہو۔ کیا اس کی کہیں منگنی ہو چکی ہے؟ بڑے دکھ سے انہوں نے پوچھا۔ نہیں، سریا کے جواب پر جہاں آرا کو ایسے لگا جیسے ان کی نکلتی جان واپس لوٹ آئی ہو۔ پھر کیا بات ہے؟ دھڑکتے دل سے انہوں نے پوچھا۔ ان لوگوں کی کلاس اور آپ کی کلاس میں بہت فرق ہے۔ سریا نے اپنی دھیمی آواز کو تھوڑا اونچا کیا۔ یہ لوگ آپ کے مقابلے میں بہت کم تر ہیں۔ اوہ، جہاں آرا نے ایک لمبی سانس لی۔ کوئی بات نہیں، اگر بندہ کپڑے کی دکان پر کپڑا لینے جاتا ہے تو دکان نہیں خریدتا، کپڑا خرید کے گھر لاتا ہے۔ مجھے لڑکی کے گھر بار سے کیا لینا دینا؟ مجھے لڑکی گھر لانی ہے، اس کی حیثیت نہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو لڑکی A1 ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، شریف لوگ ہیں، باپ فوت ہو چکا ہے، ایک ماں ہے، ایک بھائی ہے جو کسی پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا ہے۔ سریا نے اپنی عادت کے مطابق ساری تفصیلات انہیں فراہم کر دی۔ تو پھر کب لے کے چل رہی ہو مجھے؟ جہاں آرا کا شوق اور خوشی کے مارے برا حال تھا۔ جب آپ کہیں، سریا نے فوراً کہہ دیا۔ تو پھر کل ہی آ جاؤ، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ جہاں آرا گھر لوٹیں تو بے انتہا خوش تھیں، اور تو اور سب سے انہوں نے بات چھپائے رکھی، لیکن اپنے میاں اور بیٹے کو تفصیل سے ساری بات بتا دی۔ لڑکی کی اس قدر تعریفیں کی کہ طوحہ میاں تو بن دیکھے اس کے عاشق ہو گئے۔ شجاع صاحب نے بھی بغیر دیکھے بیگم کی پسند کی داد دی اور ان کی کامیابی کے لیے دعائیں کی۔ اگلے دن صبح سریا آ گئی اور دونوں خدا کا نام لے کر لڑکی کے گھر چل دی۔ ڈرائیور کو سریا راستہ دکھا رہی تھی۔ کار ایک کوارٹر کے سامنے رک گئی۔ سریا آگے آگے اور جہاں آرا ان کے پیچھے پیچھے، دونوں اندر گھس گئیں۔ یہ ایک چھوٹا مگر صاف ستھرا 2 کمروں کا کوارٹر تھا۔ تیسرا کمرہ بیٹھک کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ اس لڑکی کی ماں نے عزت سے دونوں کو بیٹھک میں بٹھایا۔ وہ سریا سے واقف تھیں۔ سریا نے لڑکی کی ماں سے پوچھا، گل کہاں ہے؟ اندر پڑھ رہی ہے، میں بلاتی ہوں۔ جہاں آرا کو یوں لگا جیسے گل کے نام کے ساتھ منہ میں مٹھاس گھل گئی ہو۔ اتنی حسین لڑکی کا نام بھی اتنا ہی حسین ہونا چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد گل نے آ کر سلام کیا، کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر چل دی۔ آج تو وہ کل سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جہاں آرا کی نظریں اسے دیکھ دیکھ کے نہیں بھر رہی تھیں۔ انہوں نے زیادہ انتظار نہیں کیا اور گل کی ماں سے جھٹ اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ وہ بیچاری تو سن کے حیران رہ گئی۔ سریا نے ان کا تعارف پہلے سے کرا رکھا تھا۔ وہ فوراً بولی، آپ برا نہ مانیے گا، لیکن یہ رشتہ میں قبول نہیں کر سکتی۔ وہ کیوں؟ جہاں آرا دھک سے رہ گئی۔ سریا بھی حیرت سے گل کی ماں کا منہ تکنے لگی۔ حیثیتوں کا فرق بعض اوقات بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ گل میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اس کے لیے پرسکون زندگی کی خواہش مند ہوں۔ دیکھو بہن، جہاں آرا نے رسانیہ سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جب اس فرق کو ہم نے محسوس نہیں کیا تو آپ اسے کیوں محسوس کرتی ہیں؟ ہم نے آپ کی بیٹی کو لے جانا ہے، وہ اپنی ذات میں مکمل ہے۔ حیثیت کا فرق ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ حویلی والے اور ہم کوارٹروں میں رہنے والے لوگ کوئی بھی جست لگا کر یہ فاصلہ پھلانگ نہیں سکتا۔ شادی بیاہ تو اپنے برابر والوں میں کیا جاتا ہے۔ مسز شجاع، آپ اپنی حیثیت سے اس قدر نیچے اتر کر کیوں یہ رشتہ جوڑ رہی ہیں؟
یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیجئے کہ ہم یہ رشتہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، بس آپ ہاں کر دیجئے، ہمارا منہ میٹھا کروائیے، اور انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے ہم، آپ خود دیکھ لیں گی۔ آپ بضد ہیں تو گل کی ماں کچھ الجھے لہجے میں بولی، میں اپنے بیٹے سے مشورہ کروں گی اور گل سے بھی پوچھ لوں گی، لیکن میں ایک بار پھر بس اب آپ کچھ مت کہیں۔ جہارا ان کی بات کاٹ کر بولی، ان کے لیے گل کی ماں کی یہ نیم رضا بندی بھی بہت تھی۔ آپ لوگ اچھی طرح سوچ لیں، ہم چند دن بعد آئیں گے۔ آپ کیوں دوبارہ آنے کی تکلیف کرتی ہیں؟ سریا آپا کو بھیج دیجیے گا، ہم انہیں جواب دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، سریا ہی آ جائے گی، لیکن جواب ہماری مرضی کے مطابق دیجیے گا۔ چائے وائے پی کر وہ دونوں کچھ امید اور کچھ نا امیدی کے ساتھ ان کے گھر سے لوٹ آئیں۔ گل کی ماں کے دل میں 100 طرح کی الجھنیں تھیں، جس کی وجہ سے وہ یہ رشتہ قبول کرنے سے ہچکچا رہی تھیں، لیکن گل کا بھائی فواد تو اس رشتے کے بارے میں سنتے ہی پھڑک اٹھا۔ اماں، گل کی قسمت کھل گئی ہے اور آپ ہلو حجت سے کام لے رہی ہیں، جانتی ہیں کتنے بڑے لوگ ہیں وہ، اسی لیے تو ڈر رہی ہوں۔ نجمہ بیگم ایک ٹھنڈی آہ بھر کے بولی، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ دیکھیے گل کے لیے کتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے، لیکن ہم بھی ہچکچا رہے تھے، شاید اس لیے کہ گل کی قسمت میں کوٹھی کی مالکن نہیں بلکہ حویلی کی مالکن بننا لکھا تھا۔ تم نے لڑکے کا پتہ کیا؟ ہاں اماں، وہ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ایک ہے، اتنے بڑے گھر کا مالک ہے، لیکن غرور نام کو نہیں، اوپر سے ڈاکٹر بھی بن جائے گا۔ ایسے رشتے کو ٹھکرانا کفران نعمت ہے۔ سوچ لو بیٹا، ہاتھیوں کو بلاؤ تو دروازے بھی اونچے کرنا پڑتے ہیں، اور ہمارا دروازہ بہت چھوٹا ہے۔ خدا سب بہتر کرے گا اماں، بس آپ انہیں ہاں کہلوا دیجئے۔ اور جب 2 دن بعد سریا جواب لینے آئیں تو گل کی ماں نے ہاں کہہ دی۔ جہاں آرا کا خوشی کے مارے برا حال تھا، اکلوتے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لانے کا ان کا ارمان پورا ہو گیا تھا۔ وہ تحفے، تحائف اور مٹھائی سے بھرے ٹوکرے لے کر نجمہ بیگم کے گھر چلی گئیں۔ نجمہ بیگم کو اتنی ڈھیر ساری چیزیں دیکھ کر پریشانی لاحق ہو گئی۔ یہ سب کس لیے؟ وہ ہکلا کر بولی، یہ سب چیزیں اپنے ملنے ملانے والوں میں، رشتہ داروں میں بانٹ دیجئے۔ جہاں آرا سرشاری کے عالم میں بولی، یہ تو صرف بات پکی کرنے کی خوشی میں ہے، میں تو اپنے بیٹے کی منگنی بڑی دھوم دھام سے کروں گی۔ نجمہ بیگم کے چہرے پر جہاں آرا کی اس بات سے زردی بکھر گئی۔ دوسری طرف طاہا کی منگنی کی افواہ اتنی کم اہمیت کی حامل نہ تھی، اس لیے کہ سب لڑکیوں والوں کی نظریں اس کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ اب سب لوگ اس طرح کھوج میں تھے کہ طاہا کی منگنی کہاں اور کن لوگوں میں ہوئی ہے، لیکن جہاں آرا موضوع سے بدک جاتی، وہ صاف کہہ دیتی، لڑکی والے یہاں نہیں رہتے، پنڈی میں رہتے ہیں۔ انہوں نے سریا کو بھی کچھ بتانے سے منع کر دیا تھا۔ شروع میں جٹھانی اور دیورانی کچھ کھچی کھچی سی تھی، نند اور بہن کا رویہ بھی پھیکا پھیکا سا تھا، لیکن بعد میں سب ٹھیک ہو گیا۔ اب تو منگنی کی تیاریاں زوروں پر تھیں، لڑکیاں بازاروں پر ٹوٹی پڑ رہی تھیں، ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ اس تقریب میں منفرد نظر آئے، اس جیسا لباس کسی اور کا نہ ہو۔ جہاں آرا کے بھی بازار کے کئی پھیرے لگے، وہ چاہتی تھی کہ ان کی چاند سی بہو کے لیے منگنی کا ایسا لباس تیار ہو جو اس کے حسن کو 2 آدشاہ بنا دے۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن جہاں آرا کے دل میں ایک دھڑکا سا لگا تھا، اور اسی کانٹے کو نکالنے کے لیے وہ ایک دن نجمہ بیگم کے ہاں پہنچ گئی۔ ادھر ادھر کی رسمی باتوں کے بعد جہاں آرا مطلب کی بات پہ آ گئی۔ بہن، منگنی کا انتظام کہاں پر کریں گی آپ؟ گھر تو ہمارا بہت چھوٹا سا ہے، اس لیے سوچا ہے گھر کے سامنے والی سڑک پہ ہی کناتے لگوا دیں گے۔ سڑک پر؟ جہاں آرا کا سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ لیکن یہ تو اچھا نہیں لگے گا، وہ تھوک نگل کے بولی۔ لیکن مجبوری ہے نا، نجمہ بیگم اداسی سے بولی، اس کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے ہم یہ تقریب کسی کلب یا ہوٹل میں بھی تو منعقد کر سکتے ہیں۔ کلب یا ہوٹل میں؟ نجمہ بیگم لڑکھڑاتی آواز میں بولی، لیکن آپ کو علم ہے کہ… ہاں مجھے سب علم ہے۔ جہاں آرا نے محبت سے نجمہ بیگم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی بات کاٹی، بھائی آپ اور ہم الگ الگ نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا پرس کھول کر ایک بھاری لفافہ نکالا اور نجمہ بیگم کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی، اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے گا کہ سارا انتظام اس رقم سے کر لے، اگر پیسے کم پڑ جائیں تو ہم مزید بھجوا دیں گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مسز شجاع؟ نجمہ بیگم کو جیسے کرنٹ سا لگا، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی، آپ ہماری توہین کر رہی ہیں۔ ہم نے پہلے ہی آپ پر واضح کر دیا تھا کہ ہماری اور آپ کی حیثیت میں بہت فرق ہے۔ میں اس فرق کو تب بھی نہیں مان رہی تھی اور اب بھی میرے نزدیک یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔
لیکن خاندان والوں، ملنے والوں اور دوست احباب کا خیال رکھنا پڑتا ہے نجمہ بیگم۔ آپ جانتی تو ہوں گی کہ ہمارے بیٹے پر ہر لڑکی والوں کی نظریں تھیں۔ اب وہ سب اس طاق میں بیٹھے ہیں کہ ہماری کوئی کمزوری ان کے ہاتھ آ جائے اور وہ ہمیں خوب ذلیل کر سکیں۔ ہم ایسا کوئی موقع ان کے ہاتھ نہیں آنے دینا چاہتے۔ یہ آپ کی اور ہماری دونوں گھرانوں کی عزت کے لیے ضروری ہے۔ تو ٹھیک ہے، نجمہ بیگم اپنے آپ پہ قابو پاتے ہوئے کمزور سی آواز میں بولی، ہم آپ کے شایان شان کسی کلب میں منگنی کا انتظام کر لیں گے، لیکن یہ رقم ہم وصول نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، آپ ہمیں غیر سمجھ رہی ہیں۔ جہاں آرا نے رقم دینے پہ اصرار کیا، اس رقم کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم نے اپنے میاں اور بیٹے سے بھی یہ بات چھپائی ہے۔ ہمیں اس طرح مجبور کر کے ذلیل نہ کیجیے۔ نجمہ بیگم بے اختیار رو پڑیں۔ ہم آپ کے شایان شان سارا انتظام کریں گے، لیکن یہ پیسے لے کر خود اپنی نظروں میں نہیں گر سکتے۔ جہاں آرا کے بے انتہا اصرار کے باوجود نجمہ بیگم نے وہ رقم نہیں لی، لیکن جہاں آرا کے چلے جانے کے بعد وہ اسی سوچ میں بیٹھی رہیں کہ ان کے شایان شان انتظام کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ کیسے پورا کریں گی۔ منگنی کی تیاریاں زور و شور پر تھیں۔ جہاں آرا کا ایک پاؤں گھر میں تو دوسرا بازار میں تھا۔ اس دن کے بعد نجمہ بیگم کے گھر بھی نہیں جا سکی تھیں۔ ہاں، اتنا انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ منگنی کی تقریب کلب میں ہوگی۔ ان کے لیے یہی بہت باعث اطمینان تھا۔ بابڈا کالونی میں ان کی دوست مسز ریاض رہتی تھی۔ مسز ریاض کے میاں بابڈا میں چیف انجینئر تھے۔ بابڈا کالونی میں ان کی سرکاری کوٹھی تھی، تمام کوٹھیوں میں بے حد نمایاں تھی۔ مسز ریاض کو پارٹیاں کرنے کا جنون تھا۔ آئے دن ان کے گھر ایک پارٹی ہوتی۔ جہاں آرا سے بھی ان کی خاص بنتی تھی۔ ہر پارٹی میں وہ جہاں آرا کو بلانا نہیں بھولتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ جہاں آرا کبھی چلی جاتی، کبھی کوئی بہانہ کر دیتی۔ اس دن بھی ان کا فون آیا تو چھوٹتے ہی انہوں نے گلا کیا، آپ پچھلی 2 پارٹیوں میں نہیں آئیں جہاں آرا، اس بار بھی آپ نہ آئیں تو مجھے آپ سے بے حد گلا ہوگا۔ ارے نہیں مسز ریاض، جہاں آرا نے ہنس کے ان کی ناراضگی کو ٹالا، ناراض ہوں آپ کے دشمن، اس بار ضرور آؤں گی آپ کی پارٹی پر۔ اور کس کے اعزاز میں دے رہی ہیں پارٹی؟ کب ہے؟ کل شام 4 بجے پارٹی ہے۔ وہ مسز ندیم ہے نا، وہ 2 ماہ امریکہ میں گزار کر آئی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ انہی کے اعزاز میں پارٹی دے رہی ہوں۔ ارے، وہ ہنس کے بولی، تمہیں تو پارٹی کے لیے بہانہ چاہیے۔ بہرحال میں ضرور آؤں گی۔ ہاں، بس گیٹ ٹوگیدر کے لیے بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، میں انتظار کروں گی تمہارا۔ جہاں آرا نے فون بند کرتے ہوئے سوچا کہ اگرچہ منگنی کے سلسلے میں کام تو بہت ہیں، لیکن اچھی دوست کو بھی ناراض نہیں کیا جا سکتا جو کئی بار یاد کرتی ہے۔ سو جہاں آرا نے دل میں فیصلہ کیا، تھوڑا سا وقت نکال کر مسز ریاض کے ہاں ضرور جائیں گی۔ مسز ریاض کے ڈرائنگ روم میں پارٹی والے روز کہکوں اور باتوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ جہاں آرا نے جو ہی اندر قدم رکھا، تمام خواتین نے خوشی سے نعرے لگائے اور کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا۔ خاص کر مسز ریاض تو ان کے آنے پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ باتیں شروع ہوئیں تو توحہ کی منگنی کا بھی ذکر آ گیا۔ ساری خواتین کو تجسس تھا کہ جہاں آرا جو ہر لڑکی میں مین میخ نکالتی تھیں، ایسی بے عیب لڑکی انہیں کہاں سے مل گئی۔ جہاں آرا ہنس کے بولی کہ منگنی کی تقریب میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، پھر بعد میں باتیں کریں گے۔ میں ابھی اپنے منہ سے اس لڑکی کے حسن کی زیادہ تعریفیں نہیں کر سکتی۔ کچھ دیر اسی موضوع پہ گفتگو جاری رہی، پھر باتوں کا رخ دوسری طرف مڑ گیا۔ اب مسز ندیم اپنے امریکہ کے سفر کی روداد سنا رہی تھیں۔ سب انہماک سے سن رہی تھی۔ کوئی جسے باہر جانے کا تجربہ تھا وہ بھی بیچ میں ایک آدھ بات کہہ ڈالتی۔ غرض محفل زوروں بر تھی کہ مسز ریاض نے آواز دی، سنو بھائی، چائے یہیں ڈرائنگ روم میں لے آؤ، اے سی خراب ہے، وہاں گرمی ہوگی لاؤنج میں۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی انواع و اقسام کی اشیاء سے لدی پھدی ٹرالی دھکیلتی وہ عورت اندر آ گئی۔ عورت نے اپنے چہرے پہ دوپٹہ اس طرح ڈالا تھا کہ اس کا آدھا منہ چھپ گیا تھا، لیکن وہ جہاں آرا کی عقابی نظروں سے چھپ نہ سکی، اور جہاں آرا کو یوں لگا جیسے کسی نے تیز دھار خنجر ان کے دل میں پیوست کر دیا ہو، جیسے اس کمرے کی چھت اور تمام چیزیں ان کے سر پہ آن گری ہوں اور وہ اس بوجھ تلے دب کر رہ گئی ہوں۔ وہ نجمہ بیگم تھی، ان کی بے مثال بہو کی ماں۔ نجمہ بیگم نے بھی انہیں پہچان لیا تھا، تبھی تو چائے بناتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور قدموں کی لڑکھڑاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ باقی وقت تو پھر جیسے جہاں آرا نے کانٹوں پہ گزارا، نہ کسی کی کوئی بات ان کی سمجھ میں آ رہی تھی، نہ خود کچھ بول پا رہی تھی۔ الفاظ گول مول ہو کے حلق میں اٹک رہے تھے، جیسے تیسے گھر لوٹ آئیں۔ شوہر اور بیٹے سے کیا کہتی، جو کچھ کیا تھا خود انہی نے کیا تھا۔ ساری رات بے قرار رہیں، کبھی اندر کبھی باہر ہوتی،
ٹی وی کے سامنے بھی بیٹھ گئیں۔ ٹی وی پر کوئی مفتی صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے تھے۔ پہلے تو خالی ذہنی کے عالم میں ان کی باتیں سنتی رہیں، پھر جیسے ایک دم پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئیں اور ان کے سارے خطاب کو بہت غور سے سن کے وہاں سے اٹھ گئیں۔ صبح صبح وہ نجمہ بیگم کے گھر پہنچ گئی۔ ابھی اندر جانے والی تھیں کہ اندر سے آتی آوازوں نے ان کے قدم روک لیے۔ یہ دردناک آواز بلا شبہ نجمہ بیگم کی تھی۔ میں کیا کرتی بیٹا، مسز ریاض نے قرضہ اسی شرط پہ دیا تھا کہ جب تک ان کی ماسی نہیں آ جاتی میں اس کی جگہ ان کے گھر کام کروں گی۔ اب مجھے کیا علم تھا تمہاری ساس مجھے وہاں اس روپ میں دیکھ لیں گی۔ انہیں اب میری ساس نہ کہیں امی، دوسری آواز غالباً گل کی تھی۔ اس واقعے کے بعد میرا رشتہ ختم سمجھی امی۔ ہاں بیٹی، ایک ٹھنڈی آہ بھر کر نجمہ بیگم بولی، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن میں کیا کرتی۔ مسز شجاع کلب میں منگنی کی تقریب کرنا چاہ رہی تھی اور تمہارے بھائی کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ اگر میں مسز ریاض کی شرط مان کر ان سے قرضہ نہ لیتی تو کلب میں تقریب کیسے کرتے؟ تبھی دروازے کو دھکا لگا۔ دونوں ماں بیٹی نے چونک کر دیکھا۔ ان کے سامنے جہاں آرا کھڑی تھی۔ کچھ دیر ماحول پر عجیب سا غیر فطری سناٹا طاری رہا، پھر جہاں آرا نے آگے بڑھ کر نجمہ بیگم سے کہا، رات میں نے ٹی وی پر ایک عالم دین کی بہت اچھی باتیں سنی، آپ نے بھی شاید سنی ہو۔ عجیب بات کر رہے تھے وہ کہ بیٹیوں کو ہم خود پہ بوجھ خود ہی بناتے ہیں۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت دیں، اچھی تعلیم دیں تو وہ ہم پہ بوجھ نہیں ہوگی، اور انہیں ایسی جگہ بیاہیں جہاں بیٹی کی قدر ہو، ان کے ساتھ آنے والے مال اسباب کی نہیں۔ بطور ماں اپنی بیٹی کی تربیت اتنی اچھی طرح کریں کہ وہ معاشرے میں ایک اچھی نسل کی تشکیل کر سکے۔ اور آپ سب کو یہ تو علم ہوگا ہی کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ دونوں جہانوں کے سردار تھے، شاہ وقت تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، کیا وہ اتنا اختیار نہیں رکھتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کے گھر جہیز سے بھر دیتے، بڑی عالی شان طریقے سے ان کی شادیاں کرتے اور اب کے بڑے بڑے سرداروں کو بلاتے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے، ہم جیسے غریب امتیوں کے لیے یہ مثال قائم کی کہ بیٹیوں کو سادگی سے بیاہیں، انہیں جہیز نہ دیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میری تو یہ سب باتیں سن کے مانو آنکھیں کھل گئی ہیں۔ جہاں آرا نے گمسم کھڑی نجمہ بیگم کے کندھے پہ نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب کچھ نہیں ہوگا، نہ تمہیں کسی بھی مسز ریاض سے قرضہ لینے کی ضرورت ہے، نہ ہم کسی کلب میں مہمانوں کو انوائٹ کریں گے۔ یہاں اپنے گھر کے سامنے ہی سڑک پر کناتے لگوا لو اور مہمانوں کی تواضع چاہے سموسوں سے کر دو یا جو تمہیں مناسب لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ محبت سے حیران کھڑی گل اور نجمہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور نجمہ بیگم دل ہی دل میں ان عالم دین کو دعائیں دیتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کتنے اچھے تھے وہ عالم دین جنہوں نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر اتنی اچھی باتیں کی اور ہم بھٹکے ہوئے امتیوں کو راہ راست دکھائی، ورنہ ان کی اتنی حیثیت کہاں تھی کہ آج جہاں آرا بیگم انہیں یوں گلے لگا کر اتنی آسانیوں کی نوید سناتی، کیسے ساری رات انہوں نے کانٹوں پہ گزاری تھی، اور اس خیال سے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ ہم غریب والدین جن کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں کیوں پہلے دن سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمارے لیے ہر آسانی رکھ دی ہے۔ کاش کہ ہم سب مسلمان اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے ہر قدم پر اپنے لیے بطور نمونہ اپنے سامنے رکھیں، تو کیسے ہم ایک دوسرے کے لیے زندگیوں میں راحت اور آسانی کا وسیلہ بنتے چلے جائیں گے۔